बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मंज़र सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का था। सब लोगों ने ही उस औरत की बात सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा ली थीं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की कहना क्या चाहती है। उस औरत का कहना था कि उसका शोहर उस पर शक करता है। वो समझता है कि वो औरत बदकारी करती है, जिसकी वजह से उसका शोहर जाने से पहले उसकी कमर पर लोहे का कमरबंद बांध कर गया है और उसकी चाबी अपने गले में डालकर ले गया है। वो आदमी 3 साल के लिए उसको तन्हा छोड़कर यहाँ से जा चुका है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कभी भी किसी भी मर्द को गलत निगाह से नहीं देखती है। वो अपने शोहर से वफादार है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका शोहर उस पर इतना शक करता है कि उसकी कमर पर लोहे का कमरबंद बांध कर जा चुका है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान थे कि ऐसा कौन सा जालिम शख्स है जिसको अपनी बीवी पर इतना भरोसा नहीं कि वो उसको सुकून से रहने दे। उसकी कमर पर लोहे का कमरबंद बांधकर उसको तकलीफ से दो चार करना ये उनकी राया पर जुल्म था। उनका गुस्से से बुरा हाल हो चुका था, जबकि वो लड़की ज़ारों की तरह रो रही थी कि उसको उस कमरबंद से निजात दिलाई जाए और साथ में उसके शोहर से भी उसको निजात दिलाई जाए, क्योंकि वो मजीद उसके साथ अपनी ज़िंदगी खार नहीं कर सकती। वो उससे अलहदगी चाहती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत की बात से थोड़ा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो इस बात के खिलाफ थे कि अलहदगी ना हो, मसला हल हो जाए। लेकिन वो खामोश रहे और अपने वजीर को हुक्म दिया कि फ़ौरन ही उस आदमी को दरबार में हाजिर किया जाए। वो खुद उससे बराह रास्त बात करना चाहते थे। सुल्तान की बात सुनकर वजीर कहने लगा, सुल्तान मौज़म, हमें थोड़ा वक्त दरकार है, क्योंकि वो आदमी शहर में मौजूद नहीं है, बल्कि वो तजारत के सिलसिले में अगले शहर गया हुआ है और उसकी वापसी 3 साल के बाद है। इसलिए हमें थोड़ा वक्त दरकार है ताकि हम मालूम कर सकें कि वो आदमी कहाँ पर मौजूद है और क्या कर रहा है। सुल्तान ने वजीर की जानिब देखा और कहने लगे, नहीं वजीर, मुझे हर हाल में जल्द से जल्द वो आदमी अपने दरबार में चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी मेरी राया में तकलीफ़ के दिन गुजारे और कोई भी जोड़ा अलग हो। हम बात करके मामले को हल करने की कोशिश करेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दे दिया था और उस औरत को तहम्मुल के साथ घर वापस भेज दिया गया था। सुल्तान का हुक्म फ़ौरन ही बजा लाया गया था और वज़ीर ने जान तोड़ कोशिश करके उस आदमी तक ये खबर पहुंचा दी थी कि उसको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने दरबार में बुला रहे हैं। फ़ौरन ही वो आदमी अगले रोज़ ही दौरा चला आया और सुल्तान के दरबार में हाजिर हो गया था। आज भी हर रोज़ की तरह दरबार लगा हुआ था। वहाँ वो औरत भी मौजूद थी जिसकी कमर पर लोहे का वो कमरबंद बंधा हुआ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह शान से अपनी नशिस्त पर विराजमान थे। वो आदमी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की जानिब देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मौज़म, सब खैरियत है? आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में दरबार में याद किया। वो काफ़ी घबराया हुआ नज़र आ रहा था। उसने आसपास बिल्कुल भी नहीं देखा था कि उसकी बीवी भी वहाँ पर मौजूद है। जबकि सुल्तान कहने लगे, क्या तुम जानते नहीं हो कि हमने तुम्हें यहाँ पर किस वजह से याद किया है? तुम्हारी क्या गलती है? ये बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, माजरत चाहता हूँ सुल्तान मौज़म, लेकिन वाकई में मैं अभी तक इस बात से नावाकिफ़ हूँ कि मेरी क्या गलती है जिसकी वजह से मुझे दरबार में तलब किया गया है। उस आदमी की ये बात सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बराबर में बैठे हुए काजी को हुक्म दिया कि सबके सामने उस आदमी को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाया जाए। सुल्तान का हुक्म फ़ौरन ही काजी बजा लाया था और फ़ौरन ही काजी साहब अपनी जगह से खड़े हुए और फर्द जुर्म पढ़कर उस आदमी को सुना दिया था। जबकि वो हैरान रह गया था। उसकी हैरानी उसके चेहरे से आयां हो रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बीवी उसकी शिकायत लेकर दरबार पहुंच जाएगी। उसने फ़ौरन ही निगाहें घुमाकर अपनी बीवी को तलाशना चाहा था और यकदम ही उसकी निगाह अपनी बीवी की जानिब पड़ी थी। वो कोने में खड़ी हुई ज़ारों की तार रो रही थी। वो आदमी यकदम ही बेचैन हुआ था। वो उस औरत के पास जाना चाहता था, लेकिन वो उस वक्त सुल्तान के दरबार में एक मुजरिम की हैसियत से मौजूद था, इसलिए वो अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। लेकिन उसके चेहरे से ही मालूम हो रहा था कि वो अपनी बीवी को देखकर बहुत परेशान हो चुका है। सुल्तान बहुत गहरी निगाहों से उस आदमी को देख रहा था। वो यकदम ही सुल्तान की जानिब मुतवज्जो हुआ और कहने लगा, सुल्तान मौज़म, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बीवी गलत बात बोल रही है। उसके पीछे बहुत से लोग आशिक हैं। ये इस बात से नावाकिफ़ है क्योंकि मैं इसको घर से बाहर नहीं निकलने देता। इसकी ज़रूरत का सामान मैं पहले ही घर में ला देता हूँ। मर्द इसके पीछे पागल है, इसकी एक झलक देखने के दीवाने हैं। मैं 3 साल के लिए दूसरे मुल्क तजारत के लिए जा रहा था।
اگر کوئی بھی شخص پیچھے سے میرے گھر میں گھس جاتا اور میری بیوی کے ساتھ زبردستی کر لیتا، پھر میرا اور میری بیوی کا کیا بنتا؟ بس ایک یہی وجہ تھی اپنی بیوی کی کمر پر لوہے کا کمر بند باندھنے کی، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی پر ہرگز شک نہیں کر رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کی بات کو بہت گہرائی سے سن رہے تھے، لیکن اس بات کے پیچھے بھی ان کو کوئی گڑبڑ نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے اس عورت کے شوہر سے چابی لے کر اس کا کمر بند بھی کھول دیا تھا اور اس کو سمجھا بجھا کر محل سے جانے کے لیے بول دیا تھا۔ جاتے جاتے وہ عورت علیحدگی کے لیے باضد تھی، لیکن سلطان کے سمجھا دینے کی وجہ سے وہ خاموشی سے لوٹ گئی۔ اس عورت کے جاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم نے یہ غلط کیا تھا۔ اگر تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس پر یقین رکھنا چاہیے تھا۔ اس طریقے سے تمہیں اس کی کمر پر لوہے کا کمر بند نہیں باندھنا چاہیے تھا۔ تمہاری بیوی تم سے باغی ہو جائے گی اور وہ کسی کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کے چہرے پر پریشانی آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مزید کہنے لگے، لیکن تم پریشان نہ ہو، تم اپنے کام کے لیے بے فکر ہو کر جاؤ، ہم تمہاری عورت پر نظر رکھیں گے، تمہاری بیوی کی ذمہ داری اب ہماری ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ ہر کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ کیسے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے اپنی فوج کے سربراہ الناصر کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ اچھے سے اس عورت کی پہرے داری کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے وہ آدمی اپنی جگہ پر درست ہے یا پھر وہ عورت بے وجہ ہی اس آدمی پر الزام لگا کر گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو سارے معاملے کو ایک بار پھر سے سلجھایا جائے گا۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور خود الناصر اس عورت پر نظر رکھنے لگا تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ اس عورت کا گھر بہت خوبصورت بنا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت بڑی حویلی ہو۔ اس عورت کے گھر کے باہر بہت سے ملازم پہرے داری کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ الناصر بھی دور سے اس عورت کے اوپر نظر رکھتا تھا۔ اس واقعے کو کچھ عرصہ ہو چکا تھا، اس وجہ سے الناصر نے بھی اپنی توجہ اس عورت کی جانب سے کم کر دی تھی، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ عورت جو گھر کے اندر اکیلے رہ رہ کر تھک چکی تھی، اب اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی باہر کی دنیا کو دیکھے، اس کے مزے لے۔ اس نے اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات اپنے لیے بہت سنی تھی کہ اس کے بہت سے عاشق اس کی دیوانگی میں پاگل ہو رہے ہیں، ہر وقت گھر کے باہر ہی کھڑے رہتے ہیں کہ بس وہ اپنی ایک جھلک دکھا دے۔ اس کا بہت دل چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنی ان عاشقوں کا چہرہ ایک بار دیکھے، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں تھا، کیونکہ باہر بہت سے ملازم اس کی پہرہ داری کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھے کہ گھر کے باہر کا منظر کیسا ہے، لیکن یکدم اس کے دل میں خوف سا آیا۔ اگر یہ بات اس کے شوہر کو معلوم ہو گئی تو اس کے لیے بہت برا ثابت ہوگا، کیونکہ اس آدمی نے اپنے تمام ملازموں کو اپنا جاسوس بنایا ہوا تھا۔ وہ اس بات سے واقف تھی کہ اس کے بارے میں ایک ایک پل کی خبر اس کے ملازم اس کے شوہر کو دیتے تھے۔ کمر بند تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اپنی کمر سے ہٹا چکی تھی، لیکن اب اس کا دل باہر جانے کے لیے مچلنے لگا تھا۔ وہ ایک دن ایسے اداس سی اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ گیٹ پر موجود پہرہ دار چھت پر آ گیا اور اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیگم صاحبہ، نیچے ایک آدمی آیا ہے، کہتا ہے کہ آپ کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اور اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کو بیچنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے شوہر ہیں۔ وہ عورت حیران ہوئی کہ اس کا شوہر تو اسے کسی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ اسے کھڑکی کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، پھر یہ کون ہے جس کو اس کے شوہر نے خود بیچا ہے؟ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے آ گئی۔ سامنے ایک خوبرو نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس کی شکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بہت بااخلاق شخصیت کا مالک ہے۔ وہ عورت قدم با قدم چلتی ہوئی اس آدمی کے بالکل پاس آ گئی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کون ہو تم اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ وہ لڑکا تو اس عورت کی خوبصورتی دیکھ کر ہی مبہوت ہو گیا تھا، اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو وہ بھول ہی چکا تھا، بس اس کی نگاہیں اس عورت کے چہرے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ عورت اس چیز کو محسوس کر چکی تھی، اس لیے اس نے فوراً ہی ہاتھ ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور پوچھنے لگی، بولو کیا بات ہے، تمہیں کس نے بھیجا ہے اور کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ لڑکا فوراً ہی ہوش کی دنیا میں لوٹا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے شوہر نے بھیجا ہے، میں آپ کے شوہر کا دوست کا بیٹا ہوں، وہ دونوں مل کر ایک ساتھ تجارت کرتے ہیں، آپ کے شوہر کو مزید 1 سال اور لگے گا، اس لیے انہوں نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے اور آپ کو سلام بھیجا ہے، میں آپ کو بس یہی سب کچھ بتانے کے لیے آیا تھا۔ اس لڑکی نے یہ بات سنی اور سر اس بات میں ہلا کر وہ رقم لے کر اندر چلی گئی۔ اس کا دل مزید بجھ گیا تھا، وہ جو کافی دنوں سے اس انتظار میں تھی کہ دن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا شوہر آنے والا ہے،
اب وہ مزید پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی مزید کچھ اور سال ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اب ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ چکی تھی کہ اس عورت کے گھر کے اندر کوئی لڑکا آیا ہے، اور وہ لڑکے کو بھیجنے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ اس کا خود کا شوہر ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ناصر کو سختی سے بول دیا تھا کہ نظر رکھے رہنا، ہم اس آدمی سے اس بات کا وعدہ لے چکے ہیں کہ ہم اس کی بیوی کی حفاظت کریں گے۔ جبکہ وہ عورت بھی اس لڑکے کی خوبصورتی دیکھ کے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اگلے روز بھی وہ لڑکا اس عورت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا، اس سے ملنے کی درخواست کر رہا تھا، جبکہ باہر موجود پہرہ دار نے اس کو اندر بھیجنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ باضد تھا کہ اس عورت سے مل کر ہی جائے گا، کیونکہ اسے ایک اور پیغام اس کے شوہر کا دینا ہے۔ جبکہ وہ ملازم بھی تھوڑا حیران تھا کہ صاحب اتنے جلدی اس لڑکے کو کیوں بھیج رہے ہیں، جبکہ وہ تو خود کسی بھی لڑکے سے بیگم صاحبہ کو ملنے نہیں دیتے تھے، لیکن مالک کا پیغام ہر حال میں اس کی بیوی تک پہنچانا ان لوگوں کا کام تھا۔ اس لیے وہ آدمی فوراً ہی اوپر گیا اور اس عورت کو یہ بول دیا کہ وہ لڑکا آپ سے ملنے کے لیے دوبارہ آیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ عورت بھی بھاگی دوڑی نیچے آئی، سامنے وہ لڑکا کھڑا ہوا اس کے انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئے، پوچھنے لگے کیا ہوا، آج پھر تم میرے پاس آ گئے؟ وہ کہنے لگا مجھے آپ سے تھوڑی بات چیت کرنی ہے۔ وہ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ اس عورت نے فوراً ہی نظر گھما کر آس پاس دیکھا، کہیں کوئی ملازم قریب نہ ہو۔ وہ اس کو لے کر اپنے برآمدے میں آ گئی جہاں سے ملازم تھوڑے دور تھے۔ وہ عورت اس آدمی سے قدرے فاصلے پر بیٹھ کر بولی ہاں بولو کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ مجھے آپ سے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو چکا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، مجھے آپ سے ایک الگ ہی انسیت سی محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرا اور آپ کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ وہ عورت یہ بات سن کر کہنے لگی میں تمہارے جذبات کی عزت کرتی ہوں، لیکن میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور مجھ پر بہت کڑی نگاہیں رکھی ہوئی ہیں۔ میرا شوہر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ بول کر گیا ہے کہ وہ میری حفاظت کریں گے۔ اگر انہیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ تم میرے گھر میں روزانہ آ رہے ہو اور مجھ سے بات کرنے کی خواہش مند ہو اور میرے ساتھ اس طریقے کے جذبات رکھتے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ میں اپنے شوہر سے وفادار رہنا چاہتی ہوں۔ جبکہ وہ یہ بات سن کر بالکل خاموش ہو چکا تھا اور واپس لوٹ گیا۔ اس عورت کی پل پل کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ رہی تھی۔ اگلے روز بھی یہی ہوا اور وہ لڑکا آیا اور اسے اپنے دل کا حال بولنے لگا، لیکن اس عورت کا جواب یہی تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکا یہ بات بول کر مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ اس کے بعد بھی وہ لڑکا کئی بار آیا تھا، لیکن وہ لڑکی ہر بار ہی اپنے جذباتوں کو قابو میں کر کے اس لڑکے کو انکار کر دیتی تھی۔ اب کافی دن ہو چکے تھے، لیکن وہ لڑکا اس عورت سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، اور یہ چیز اس عورت کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پاس آ گئی۔ اس کا ایک دل کیا کیوں نہ کھڑکی کو کھول کر دیکھا جائے کہ باہر کیا چل رہا ہے، کیا پتا وہ لڑکا بھی باہر نظر آ جائے۔ وہ بھی کھڑکی کھولتی اس سے پہلے ملازم اندر آیا، کہنے لگا صاحب نے اس لڑکے کو ایک بار پھر بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ لڑکی بھاگی دوڑی نیچے آئی۔ سامنے ہی وہ لڑکا کافی زخمی حالت میں کھڑا ہوا تھا اور اس کو زخمی دیکھ کر یکدم ہی پریشان ہو گئی تھی اور اس کو لے کر برآمدے میں آ گئی تھی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تمہاری حالت اتنی ناساز کیوں ہے، سب خیریت ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کا شوہر بہت ظالم شخص ہے، اس انسان نے آپ پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، آپ کو وہ باہر نکلنے نہیں دیتا کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہیں آپ کی خوبصورتی سے کوئی آدمی مائل نہ ہو جائے اور آپ اس کی طرف راغب نہ ہو جائے۔ اس کو اتنا خیال نہیں ہے کہ آپ بھی انسان ہو، آپ کے بھی اپنے جذبات ہیں۔ جبکہ وہ لڑکی اس کو حیرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا یہاں سے جانے کے بعد آپ کے ملازموں نے یہ خبر اس تک پہنچا دی تھی کہ میں ہر روز آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ اس انسان نے اپنے کچھ آدمی مجھے مارنے کے لیے بھیجے تھے اور ان آدمیوں نے مجھے بہت برے طریقے سے پیٹا تھا، اس کی وجہ سے میں یہاں پر آنے سے بھی قاصر تھا، مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن آج میرا دل مجھے بالکل بھی وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اس وجہ سے میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ جبکہ اس لڑکے نے جس طریقے سے اس کے سامنے سب چیزوں کو بیان کیا تھا، اب اس کا دل مزید اپنے شوہر کی جانب سے بدظن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ عورت اس لڑکے کے قریب ہو گئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی تم ٹھیک بول رہے ہو، میرا شوہر بہت ظالم ہے، اس کو میرے جذبات کی بالکل فکر نہیں ہے، مجھے چھوڑ کر وہ 3 سال کے لیے دوسرے ملک چلا گیا ہے اور اس کے باوجود جاتے جاتے بھی میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال گیا کہ میں باہر کی زندگی کو دیکھ ہی نہیں سکتی اور مجھ پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی،
میں اس کے ساتھ اب تعلق ختم کر دوں گی۔ وہ یہ بول کر گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ وہ لڑکا معنی خیز انداز میں مسکرایا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ لڑکی گھر کے اندر آنے کے بعد اپنے گرد ایک کالی چادر لپیٹ کر مین گیٹ کے پاس آ گئی تھی، لیکن پہرے داروں نے اس کو روک لیا تھا کہ وہ کسی بھی طور پر گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں باہر کی دنیا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں، میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہی ہوں، ان کو یہ بولنے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ مزید اپنی زندگی خار نہیں کر سکتی۔ جبکہ سب ملازم ہی حیرت بڑی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ایک نہیں سنی اور وہ گھر سے نکل کر سیدھا دربار میں آئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ روز کی طرح اپنا دربار لگائے ہوئے تھے اور رایا کا مسئلہ حل کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اس عورت کو اپنے دربار میں دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے تم باہر کیسے آ گئی؟ تمہارا شوہر تو تمہیں گھر کے اندر رہنے کی تاکید کر کے گیا ہے۔ ان کے انداز میں حیرت چھلک رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، میں اپنے شوہر کے ساتھ اب مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نے پہلے بھی یہی بات کہی تھی اور میں اب بھی یہی بات بولتی ہوں۔ اس نے بنا لگی لپٹے صاف ستھرے الفاظ میں سلطان کو یہ بات گوش گزار کر دی، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کہنے لگے، کیوں تم اپنے شوہر کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی، جبکہ تم تو کہتی ہو کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو، بلکہ تمہارا شوہر غلط ہے اور تم پر بے وجہ الزام تراشی کرتا ہے کہ تم غلط عورت ہو، تمہارا کردار خراب ہے، تو اب تم اپنے شوہر سے علیحدگی کیوں چاہتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، سلطان معظم، کیا میری زندگی نہیں ہے؟ میں بھی تو انسان ہوں۔ میرا شوہر جاتے جاتے میری کمر پر لوہے کا کمر بند باندھ کر گیا تاکہ میں گھر سے باہر نہ جا سکوں۔ اس نے میرے گھر کے باہر پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں، مجھ پر اتنا ظلم کرتا ہے، میں کیوں اس کے ساتھ رہوں؟ میں اپنی زندگی کسی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں جو مجھ پر ایسی پابندیاں نہ لگائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں مانتا ہوں تمہارا شوہر تم پر بہت پابندیاں لگاتا ہے، لیکن وہ شخص تم سے بے انتہا محبت بھی تو کرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اگر کوئی باغ بنا مالک کا ہو تو وہ کیسا رہے گا؟ ان کی بات پورا دربار سن رہا تھا۔ سب لوگ ہی سلطان کی اس بے وجہ بات پر انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی ان کے سوال پر کہنے لگی، وہ باغ اجڑ جائے گا اگر اس کا مالی اس کے پاس نہ ہو تو وہ باغ بالکل بھی سرسبز نہیں رہے گا۔ وہ عورت کی بات سن کر کہنے لگی، ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تمہارا شوہر بھلے تمہیں چھوڑ کر کچھ سالوں کے لیے باہر گیا ہوا ہے، جو کہ غلط ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اس بات کے خلاف ہوں کہ اگر بیوی آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو اپنے ساتھ رکھو، لیکن اگر وہ کام کے سلسلے میں تم پر بھروسہ کر کے تمہیں چھوڑ کر گیا ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اس کی امانت میں خیانت نہ کرو، تم اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر مرد سے نہ ملو۔ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تمہارا شوہر 3 سال بعد ہی واپس آنے والا ہے۔ تم سے جو روزانہ ایک تاجر کا بیٹا ملنے آتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا بھیجا ہوا ایک سپاہی ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر اس عورت پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، جبکہ دربار کے گیٹ پر کھڑا الناصر بھی حیرت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کہنے لگا، تم اس بات سے اندازہ لگا لو، اگر باغ کا مالی اس کے پاس نہ ہو تو وہ باغ اجڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی حال ایک عورت کا بھی ہے، اگر اس کا مرد اس کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اس کی فکر کرنے والا نہ ہو، اس کو بری نگاہوں سے بچانے والا نہ ہو تو وہ عورت بھی اجڑ جاتی ہے۔ تمہارا شوہر گیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تمہاری فکر کرتا ہے، تم پر نظر رکھتا ہے، تمہاری حفاظت کے لیے ملازموں کو مامور رکھتا ہے۔ تم خوش قسمت عورت ہو۔ اگر تم خود کو بدقسمت سمجھتی ہو تو یہ غلط ہے۔ میں مانتی ہوں تمہاری آزادی تم سے چھین لی گئی ہے، لیکن جب تک تمہارا شوہر تمہارے پاس واپس نہیں آ جاتا تب تک کے لیے برداشت کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ وہ عورت سر نیچے جھکائے خاموشی سے کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، آپ کی بات درست ہے، میں غلط تھی جو اپنے شوہر کو ہی قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اب سے میں ان کا انتظار کروں گی اور اپنے شوہر کے ساتھ اب دل سے وفادار رہوں گی۔ سلطان یہ بات سن کر مسکرائے اور اس عورت کو وہاں سے جانے کے لیے بول دیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی باغ بنا مالی کے اجڑ جاتا ہے، ایسے ہی حال ایک عورت کا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا سرپرست اس پر نظر رکھنے والا نہ ہو، اس کا خیال رکھنے والا نہ ہو تو وہ عورت بھی اجڑ جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک روز بغداد کی جانب گئے۔ وہاں پر موجود ان کے کچھ عزیز ساتھی کسی مصیبت میں آ گئے تھے، جس کی وجہ سے سلطان خود براہ راست ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں کے معاملہ طے کر کے وہ جیسے بغداد سے محل کی جانب لوٹے، راستے میں ان کا گزر ایک ہندو گاؤں سے ہوا۔ وہاں پر بے شمار ہندو آباد تھے۔ یہاں پر ان کو ڈھونڈنے سے بھی بہت مشکل سے مسلمان ملنے تھے۔ ان کا دل بہت عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا۔ انہوں نے چاروں جانب نگاہیں گھما کر اس گاؤں کو دیکھا۔
وہ ہمیشہ سے ہی ایک سچے مسلمان رہے تھے۔ ان کا ایک ہی ایمان تھا، اللہ پر یقین رکھنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول اور نبی ماننا۔ ان کا یہ خواب تھا کہ اس دنیا پر صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو اور اس دنیا میں صرف مسلمان ہی رہیں، لیکن ایسا تو ناممکن تھا۔ انہوں نے ایک آس بڑی نگاہ سے پورے گاؤں کو دیکھا کہ کاش یہ گاؤں مسلمان ہو جائے۔ دل میں حسرت لیے انہوں نے اپنے دل کو قابو کیا اور واپس محل کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ہی ایک سفید لباس میں خود کو ڈھانپے ایک لڑکی ان کے گھوڑے کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بر وقت اپنے گھوڑے کو روکا۔ اگر وہ نہیں روکتے تو یقیناً اس لڑکی کو نقصان پہنچ جاتا۔ ان کے ساتھ ان کے سپاہی میں سے 5 سپاہی بھی موجود تھے اور ان کا خاص وزیر بھی ان کے ساتھ تھا۔ سلطان اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور قدم با قدم چل کر اس لڑکی کے پاس آگے۔ وہ لڑکی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی پر نور فرشتہ ہو۔ اس کا لباس بالکل صاف ستھرا تھا، اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کے نقاب کے حالے سے چھلک رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لڑکی بہت نیک لگی۔ اس کے پاس جا کر ان کو وہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں لگی بلکہ ایک پر نور روشنی لگی۔ انہوں نے اپنے قدم اس لڑکی سے چند قدم پہلے ہی روک لیے اور اپنی آنکھیں جھکا کر اس لڑکی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے گھوڑے کے سامنے آنے کا۔ ان کا لہجہ نہایت نرم تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھیگی ہوئی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، میں دکھیاری ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میری زندگی یہاں کے ظالم پنڈت نے برباد کر دی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا دکھ کا عنصر تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس لڑکی کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو چھلک کر اس کے نقاب کو بھگو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو یہ لڑکی بہت پریشان لگی تھی۔ انہوں نے کہا، کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ اور کس نے کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں انصاف دلائیں گے۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میرا نام رخسار بنت عثمان ہے، میں اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد ہوں۔ ہم لوگ اس گاؤں میں برسوں پہلے سے رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ پردے دار لوگ ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ میں سید زادی بھی ہوں لیکن میرے ساتھ بہت برا ہو چکا ہے۔ سلطان نے جب یہ بات سنی کہ وہ سید زادی ہے، وہ بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے، آؤ ہم لوگ کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور میں تمہاری بات سن لیتا ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا جو بھی مجرم ہے اور تمہارے ساتھ جو بھی ہوا ہے، یقین جانو ہم اس کو بہت بری سزا دیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مان بھرا لہجہ سن کر وہ لڑکی مزید روئی اور سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک کنویں کے پاس جا کر بیٹھ کے تھے۔ وہ لڑکی بھی ان سے کافی فاصلے پر بیٹھ گئی۔ ان کے سپاہی اور ان کے وزیر ان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، ایک روز ایک پنڈت ہمارے گھر کی دہلیز پر آیا تھا۔ ہم لوگ دروازے پر آیا ہوا کوئی بھی مہمان ہو اس کو تکلیف دے کر اپنی دہلیز سے نہیں بھیجتے ہیں۔ وہ پنڈت زور زور سے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہارے سر کے 3 بال چاہیے۔ میری ماں نے اس کو بھیجنا چاہا کیونکہ وہ میرے لیے نامحرم تھا۔ میں کسی صورت بھی اس کو اپنے بال نہیں دے سکتی تھی، لیکن وہ ہماری دہلیز پر گر گیا۔ منتیں کرنے لگا کہ مجھے اس لڑکی کے 3 سر کے بال چاہیے۔ وہ اس دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ اگر میں اس کو اپنے سر کے 3 بال نہیں دیتی تو وہ اپنے آپ کو وہیں ختم کر دیتا۔ اس وجہ سے میری ماں کو اس آدمی پر ترس آ گیا اور میرے سر کے 3 بال اس کو دے دیے۔ وہ میرے 3 بال لے کر بہت خوش ہو گیا، چلا گیا۔ میں اس آدمی کو تب تک اپنی دہلیز پر کھڑی ہو کر دیکھتی رہی تھی جب تک وہ میری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ رات کے پہر جب ہم لوگ اپنے گھروں کی کھڑکی اور دروازے بند کر کے سو گئے تو رات کے آدھی پہر میری آنکھ کھلی۔ مجھے بالکل ہوش نہ تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میرے سر پر حجاب نہ تھا، میرے جسم پر دوپٹے کا ایک ٹکڑا نہیں تھا۔ میں بنا اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر اپنے گھر کا دروازہ کھول کر ننگے پاؤں اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ یہ سب چیزیں مجھے صبح اٹھنے کے بعد یاد تھی کہ میں اپنی زندگی میں کیا کر چکی ہوں، لیکن اس وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ میں سیدھا سیدھا چلتی ہوئی اس پنڈت کے پاس پہنچ گئی اور جا کر اس پنڈت کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں اس پنڈت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، لیکن سلطان معظم میں نے کبھی بھی
ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میری ماں کو تکلیف ہو یا اس کی عزت پر آنچ آئے۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم لوگ اپنے پردے کا بے انتہا خیال رکھتے ہیں۔ میں مر تو سکتی تھی لیکن ایسا کام نہیں کر سکتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں آتا کہ میں ایسا کام کر چکی تھی۔ صبح کے پہر جب میری آنکھ کھلی تو میں ہمارے گاؤں کی ندی کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس وقت گاؤں کا کوئی بھی افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، نہیں تو مجھے بہت سے لوگ بے پردہ دیکھ لیتے۔ میں فوراً ہی اپنے گھر کی جانب بھاگی۔ میری ماں پریشان حال بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا چکی ہوں۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، لیکن میرے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنا سب کچھ ہار گئی ہوں۔ میں اتنے سالوں سے جو اللہ کی خاطر پردہ کر رہی تھی، خود کو چھپا کر اپنے محرم کے لیے رکھ رہی تھی، اس ایک رات میں ہی میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میں برباد ہو گئی۔ میں بالکل چپ ہو گئی تھی، میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ میری ماں مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھی لیکن میں ان کو کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ وہ دن میرے لیے کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر وہ آدمی ہماری دہلیز پر کھڑا ہو کر میرے 3 بال مانگ رہا تھا۔ میری ماں نے اس کو ڈانٹ پھٹکار کر بھیج دیا کیونکہ وہ اس بار میرے بال نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ وہ جیسے میری دہلیز سے نیچے اترا، میں نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کو اسی پہر اپنے بال کاٹ کر دے دیے۔ میری ماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں اس وقت اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اس کو بال دینے کے بعد میری ماں نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ وہ مجھ پر چیخی چلائی، غصہ کرنے لگی کہ تم نے اس کو بال کیوں دیے۔ لیکن سلطان معظم، اس آدمی کو جب میں بال دے چکی تھی اس کے بعد مجھے ہوش آیا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کسی نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کی کہانی بہت غور سے سن رہے تھے۔ وہ مزید کہنے لگی، جس طریقے سے پہلی رات میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اپنا ہوش گنوا بیٹھی تھی اور بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس پنڈت کے پاس چلی گئی تھی، دوسری رات بھی میرے ساتھ یہی ہوا تھا، اور دوسری رات میں اپنے گاؤں کے بڑے کنویں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں جب اٹھی تھی تو میرے جسم میں ایک درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی، مجھ سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے جانوروں کی طرح نوچا گیا ہو، میرے وجود کو، میری عزت کو تار تار کیا گیا۔ وہ پنڈت نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیا کرتا تھا، رات کے پہر کے مجھے علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہ رہے تھے، جبکہ سلطان خود اس کی کہانی کو سن کر آب دیدہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، کیا وہ اب بھی پنڈت تمہارے پاس آتا ہے؟ وہ کہنے لگے، جی سلطان معظم، وہ ہر بار ہماری دہلیز پر میرے بال لینے کے لیے آتا ہے اور میں بنا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کو 2-3 بال دے دیتی ہوں، اور جب میں اسے بال دے دیتی ہوں اس کے بعد ہی مجھے ہوش آتا ہے کہ میں کیا کر چکی ہوں۔ انہوں نے ساری رودات اس لڑکی کی سنی اور کافی دیر تک وہ خود پریشان ہو گئے کہ ایسا وہ انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اس لڑکی کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ وہ مزید کہنے لگے، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ وہ کہنے لگی، میری ماں میرے گھر پر موجود ہے، وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ میرا ابا بھی ہم لوگوں سے اب بات نہیں کرتا اور ان کے لیے ان کی عزت سب سے بڑھ کر تھی، اور میں اپنی اس غلطی کی وجہ سے اپنی عزت گنوا چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں ابھی تک اس بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن جس طریقے کی میری حالت صبح سویرے اٹھنے کے بعد ہوتی ہے، اگر مجھے صبح کے وقت کسی نے دیکھ لیا تو میرے خاندان بھر میں بہت بدنامی ہوگی۔ میری منگنی ہو چکی تھی، کچھ مہینوں بعد میری شادی ہے۔ سلطان معظم، مجھے انصاف چاہیے، اس لڑکی سے پناہ چاہیے۔ اس کا جب دل چاہتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے میرے سر کے 3 بال مانگتا ہے اور رات کے پہر اپنی ہوس کو بجھاتا ہے۔ میں برباد ہو رہی ہوں۔ سلطان معظم، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی مدد کرتے ہیں، کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو آپ کسی کو بھی ایسے اکیلے تنہا نہیں چھوڑتے۔ مجھے اس ہندو پنڈت سے انصاف چاہیے۔ کافی دیر تک سلطان خاموشی کے ساتھ اس لڑکی کی گفتگو کو سنتے رہے۔ وزیر ان کے پاس ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، لیکن ابھی وہ کچھ بول کر سلطان کے نگاہوں میں برا نہیں بننا چاہتا تھا۔ سلطان نے اس لڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اب آج کی رات وہ تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے سر کے 3 بال مانگتا ہے تو تمہیں خود پر قابو رکھنا پڑے گا۔ ان کا صرف یہ کہنا تھا کہ وہ لڑکی روتے ہوئے ایک بار پھر سر نفی میں ہلانے لگی اور کہنے لگی، سلطان معظم، یہ میرے بس میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری ماں خود اس چیز کو لے کر پریشان ہے، وہ تو دروازہ تک نہیں کھولنا چاہتی، لیکن وہ پنڈت ہمارے گھر سے تھوڑا ہی دور ہوتا ہے کہ مجھے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمارے گھر کے پاس آ رہا ہو۔ میں اس سے پہلے دروازے پر کھڑی ہو کر اس کا انتظار کرنے لگتی۔ میں کچھ بھی کر لوں، میں اس سے بچ ہی نہیں پا رہی۔ میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں کو اس بارے میں علم ہو گیا، انہیں معلوم ہو گیا کہ سید زادی ہو کر
میں اپنی عزت گنوا چکی ہوں تو وہ لوگ میرے رشتہ توڑ دیں گے اور ساری برادری میں یہ بات پھیل جائے گی. سب لوگ یہی بولیں گے میں ایک اچھی لڑکی نہیں ہوں, میں نے اپنے باپ کی عزت کو رون دیا, میں بے گناہ ماری جاؤں گی. اس لڑکی کی کہانی بہت دکھ بڑی تھی. انہیں اس پنڈت پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے, لیکن انہیں ایسے کہانی پر یقین بھی نہیں آ رہا تھا. وہ حیران بھی تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آئے اور سر کے 3 بال لے لے اور اس کے بعد بال دینے والی لڑکی اس آدمی کے پاس خود چلی جائے. ان کو اس وقت یہ کہانی بناوٹی بھی لگ رہی تھی, لیکن جس طریقے سے وہ لڑکی اپنی کہانی سلطان کو سنا رہی تھی وہ بالکل بھی بناوٹی انداز نہیں تھا. وہ ایک سادہ انداز تھا جس کے اندر انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. انہوں نے ایک فیصلہ لیا اور اس لڑکی کے اس گھر کی طرف چل پڑے, جبکہ انہوں نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس جیسی لڑکی ہی ان کو ابھی اور اسی وقت چاہیے. اس کا قد اس لڑکی جیسا ہی تھا, اس کی رنگت بھی رخسار جیسی ہی ہو. سلطان کے حکم کے آگے وہ فوراً ہی سر جھکا گئی اور ایسی لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے, جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پیدل ہی اس لڑکی کے گھر کی جانب چل پڑے. وہ اس لڑکی سے بہت سی باتیں کر رہے تھے, لیکن وہ خاموشی سے سر جھکا کر ان کو جواب دیے جا رہی تھی. ان کو اس لڑکی سے بہت اپنائیت سی محسوس ہو رہی تھی. ایک تو وہ اس پورے گاؤں کو مسلمان کرنا چاہتے تھے اور عین اسی وقت انہیں ایک مسلمان ٹکرا گیا تھا, اور وہ بھی ایک سید زادی. ان کا دل اس کا لڑکی کی جانب سے بہت خوش تھا, لیکن اس کے ساتھ ہوئی اذیت ناک کہانی کی وجہ سے وہ اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کے گھر کے پاس آ گئے تھے. وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا, چھوٹا سا برآمدہ, چھوٹا کچن اور ایک کمرے پر مشتمل وہ گھر ان کی پوری کل کائنات تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کافی دیر تک اس گھر کے اندر بیٹھے رہے اور اس کی ماں سے گفتگو کرتے رہے اور اس پنڈت کے بارے میں ساری جانکاری لیتے رہے. تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور سلطان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا, لیکن جلدی اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے دریافت کیا تو سلطان نے اس آدمی کو بہت طریقے کے ساتھ اپنی بات سمجھائی تھی. ان کے بولنے کا انداز, ان کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی اور بیٹی سے بدزن ہوتا جا رہا تھا, اس نے فوراً ہی بے ساختہ اپنی بیوی اور بیٹی کو گلے سے لگا لیا تھا اور ان کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا تھا. تھوڑی دیر انتظار کے بعد وزیر ایک لڑکی کے ساتھ ان کے گھر کے اندر داخل ہوا تھا. وہ لڑکی بالکل رخسار کی جتنی لمبی اس کی رنگت جیسی گھوڑی تھی. انہوں نے رخسار کی جانب دیکھتے ہوئے حکم دیا کہ اپنا ایک لباس اس کو دے دو. رات کے پہر جب وہ آدمی آئے گا تو تم ایک کمرے میں بند ہوگی, باہر سے تمہارے کمرے کے اندر تالا لگایا جائے گا, اور جب وہ آدمی اس لڑکی سے بال مانگے گا تو وہ اپنے بال نہیں بلکہ ایک گدھی کے بال دے گی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے تم بے قابو ہو جاتی ہو. سلطان کے اس منصوبے کو سن کر سب لوگ ہی متاثر ہو گئے تھے اور فوراً ہی سلطان نے گدھی کے بال بھی منگوا لیے تھے. اس لڑکی کو اس گھر کے اندر چھوڑ کر وہ باہر آ گئے تھے. انہوں نے پورا دن گاؤں میں گزار دیا تھا. شام کے پہر وہ آدمی جو ہندو پنڈت تھا وہ رخسار کی دہلیز پر ایک بار پھر آ گیا تھا, لیکن اس سے پہلے رخسار کی ماں نے اس کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا. جب وہ ان کی دہلیز پر آیا تو وہ فوراً ہی لڑکی جو وزیر اپنے ساتھ لایا تھا اس پنڈت کے پاس آ گئی. رخسار اس کو سب چیزیں سمجھا چکی تھی کہ اس کو کس طریقے کا رویہ اختیار کرنا ہے. اس نے اپنے طریقے سے ہی رخسار کو سمجھ کر اس سے بال مانگے تو اس نے بنا کچھ سمجھے اور بولے گدھی کے وہ 3 بال اس آدمی کو دے دیے. وہ بال لے کر وہ آدمی ایک پل وہاں نہیں رکا تھا اور وہاں سے چلا گیا, جبکہ کمرے کے اندر موجود رخسار باہر آنے کے لیے تڑپ رہی تھی. سلطان بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر بعد جب وہ آدمی اس کے گھر سے تھوڑا دور چلا گیا تو رخسار ٹھنڈی ہو کر زمین دوز ہو چکی تھی. فوراً ہی اس کی ماں نے اس کو ہوش دلایا تھا. اب ان سب کو رات کا انتظار تھا. آدھی رات ہوتے ہی سلطان کے حکم سے وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی اس پنڈت کے پاس جانا شروع ہو چکی تھی. اس کے پیچھے سلطان اور وزیر اور ان کے سپاہی اور وہ لڑکی رخسار خود بھی جا رہی تھی. وہ لڑکی جو وزیر کے ساتھ آئی تھی وہ بالکل ہاس میں تھی کیونکہ اس نے اپنے سر کے بال نہیں دیے تھے. اس کو سب کچھ معلوم تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. وہ لڑکی جب اس جگہ پر پہنچ گئی جہاں پر اس پنڈت کا حجرہ تھا, سب لوگ ہی سامنے ہوتے اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے. رخسار کی تو باقاعدہ چیخ نکلتے رہ گئی تھی, جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ماتھے پر بل ڈالے سامنے کے منظر کو دیکھ رہے تھے. وہ پنڈت بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد بہت سے دیے رکھے ہوئے تھے. ایک بنا آنکھ کی گڑیا اور بہت سی راکھ آس پاس پڑی ہوئی تھی. کراس کے نشانات بنے ہوئے تھے اور وہ آدمی آنکھیں بند کیے پڑھائی کر رہا تھا. سلطان اور اس کے ساتھ موجود سپاہی وزیر سب لوگ سمجھ چکے تھے کہ وہ آدمی رخسار پر کالا جادو کرتا تھا, اس کے بالوں پر کالا جادو کر کے اسے اپنے قابو میں کرتا تھا, جس کی وجہ سے وہ سب کچھ بلائے اس آدمی کے پاس پہنچ جاتی تھی اور وہ آدمی اس کے ساتھ غلط کاری کر لیتا.
سلطان نے اشارے سے اس لڑکی کو اندر جانے کے لیے بولا۔ وہ لڑکی خوفزدہ نظر آ رہی تھی، لیکن سلطان کے آس پاس کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ فوراً ہی اندر چلی گئی اور بالکل ایسا ہی رویہ اختیار کر رہی تھی جیسا جیسا اسے رخسار نے بتایا تھا۔ وہ پنڈت کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنا سر اس کی گود میں نہیں رکھا تھا۔ عین اسی وقت اس پنڈت نے اپنی لال سرخ آنکھیں کھول کر اس لڑکی کی جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ وہ اس سے دور ہو گیا تھا اور گڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا تھا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جبکہ اس لڑکی کے اندر بولنے تک کی سکت باقی نہیں تھی۔ اس آدمی اور وہاں کے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن جو چیز سلطان نے اس کو سکھائی تھی اس کو اس پر عمل کرنا ہی تھا۔ وہ نڈر انداز میں اس پنڈت کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے ہی تو مجھے بلایا ہے۔ اس کی آواز رخسار کی آواز سے مختلف تھی۔ وہ پنڈت سمجھ چکا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ وہ جیسے ہی بھاگتا اس سے پہلے سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور عین اسی وقت اسے بندی بنا دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران تھے کہ کوئی شخص اپنی ہوس بجھانے کے لیے اس حد تک بھی جا سکتا ہے۔ انہوں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور غراتے ہوئے پوچھنے لگے، کب سے یہ گھٹیا کام کر رہے ہو؟ کتنی بہن بیٹیوں کی زندگی برباد کی ہے تم نے، اور کیوں کیا تم نے ایسا؟ جبکہ وہ آدمی سب کی جانب دیکھ کر بہت برے طریقے سے خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ وہ کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، وہ کسی بھی طور پر بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن سلطان کے سپاہیوں نے اس کو اس طریقے سے قابو کیا ہوا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک انچ بھی ان کے شکنجے سے ہل پائے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس معلوم شخص کا سر در سے الگ کر دیا جائے، کیونکہ یہ سچ نہیں بتا رہا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آدمی رٹو طوطے کی طرح شروع ہو گیا کہ وہ مسلمانوں سے خار کھاتا ہے۔ اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے اور ان کی بہن بیٹیوں کی عزت کو خراب کرتا ہے، اور صبح ہونے سے پہلے ان کو گاؤں کی ندی یا کنویں کے ساتھ پھینک دیتا ہے بہت دنوں سے میرے کانوں میں رخسار کی باتیں آ رہی تھی کہ گاؤں میں ایک سید زادی موجود ہے جس کو آج تک کسی بھی نامحرم شخص نے نہیں دیکھا۔ تو میں نے اس دن ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ میں سید زادی کو بے آبرو کروں گا، اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کو ندی کے قریب پھینک دوں گا۔ میں اس کو یہاں پر لاتا ضرور تھا، لیکن صرف جسمانی تکلیف دینے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی رخسار کے ساتھ بدکاری نہیں کی، بس اس کے کپڑے پھاڑ کر میں ندی یا کنویں کے پاس پھینک دیتا تھا۔ میں اس کے بالوں پر کالا جادو کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ میرے قابو میں آ جاتی تھی اور یہاں پر بنا کسی کا بھی ہوش کیے بغیر دوڑی چلی آتی تھی۔ سلطان نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اگلے روز ہی انہوں نے بیچ گاؤں کے اندر اس پنڈت کو بندی بنا لیا اور ساری کہانی پورے گاؤں کی گوش گزار دی کہ تمہارا پنڈت اپنی انا کو بھرا کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہا تھا، لیکن مسلمانوں کا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے بندے کی حفاظت خود کی اور اس کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ بات سن کر سب لوگ اس پنڈت کو نفرت بڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لعنتیں دینے لگے، اور بہت سے ہندوؤں نے عین اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا جو خواب تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا تھا اور اس لڑکی کو انصاف بھی مل گیا تھا، کیونکہ سلطان نے اس آدمی کو معافی نہیں دی تھی بلکہ اس کا سر در سے جدا کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے بعض اوقات جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ہی کچھ ایسا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس راز تک آرام سے پہنچ جائیں۔ انسان کی سمجھ بوجھ اس کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔